बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। कहने वाले कहते हैं कि सऊदी दोस्तों ने खास साहब को यह समझाया है कि दोस्त बनते और बिगड़ते रहते हैं, लेकिन अगर दुश्मनी हो जाए या बदगुमानी या बदएतमादी पैदा हो जाए तो फिर उसे दूर करना आसान नहीं होता। और पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री तल्लुकात को लेकर बहुत से क्वेश्चन मार्क हैं। ज़राए ये भी कहते हैं कि खास साहब इस मामले में आलमी लॉबिंग करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके दौरान उन्हें बड़ी हद तक समझा दिया गया। तो दोस्तों के मशवरे के बाद ही खान साहब ने अपनी पोजीशन जो है वो किसी हद तक क्लियर कर दी है। और ये तवक्को भी की जा रही थी कि DGISI जो फौज की तरफ अनाउंस किए गए हैं। अब सवाल ये कि क्या अब भी हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर है, ये सवाल आने वाले दिनों में भी अपनी जगह बरकरार रहेगा। और ये सवाल भी अपनी जगह मौजूद रहेगा कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात क्या पहले जैसे है, जैसे खान साहब और उनके दरमियान अंडरस्टैंडिंग थी वो पहले जैसी है, या उसमें कोई तब्दीली आएगी। तो इसमें बहुत सारी तब्दीलियां यकीनी तौर पे तो मुतवक्को है, क्योंकि खान साहब के बारे में ये परसेप्शन तो मौजूद है कि खान साहब की अपोजिशन से भी लड़ाई है, खान साहब की ब्यूरोक्रेसी से भी लड़ाई है, इदारों से भी लड़ाई है, इलेक्शन कमीशन से भी लड़ाई है, और फिर एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी उनकी मुहादर आई। तो इस सब ने मिलजुल के खान साहब की पोजीशन को कमजोर नहीं किया, बल्कि उनके दोस्तों की तादाद में कमी भी कर दी है। अब DGISI के लिए कई रोज पहले इंटरव्यू हुआ था, तो उसके बाद ये समझा जा रहा था कि उनकी तकर्री का नोटिफिकेशन कर दिया जाएगा, लेकिन उन्हें उस तकर्री को, उस नोटिफिकेशन को तूल दिया गया। तो इसी से बहुत से लोगों ने ये नतीजा हासिल कर लिया कि ये तौहीन के सिवा और कुछ नहीं है। अगर खान साहब फौज की मर्जी के मुताबिक नोटिफिकेशन जैसा उन्होंने कर दिया है, अब वो इस तासर को खत्म नहीं कर सकते कि उन्होंने एक आम इदारे को मुश्किल में डाला है। तो ये बहुत से लोग समझते हैं कि इतना आसान नहीं होना। वो जो पहले ताल्लुकात थे, जो एक पेज की बात करते हैं, जिसकी आज शेर शी दोबारा बात कर रहे हैं, तो हम सवाल तो ये है कि क्या सरैया और वो जो इनके हवाले से बातें की जाती है वो अब कम हो जाएंगी, दम तोड़ जाएंगी। तो मेरा ख्याल इसके बरक्स है। मेरा ख्याल ये कि अब कई और सवाल पैदा हो गए हैं। ये तो बहुत से लोग समझते थे कि नोटिफिकेशन वही होगा जो कि जिस तरह की ICFTR की प्रेस रिलीज जारी की गई। अब इसमें डेट्स का फर्क आया, और खास साहब की मर्जी की डेट आई है या किसी अंडरस्टैंडिंग से डेट आई है। लेकिन खास साहब के नाकदीन और मुखालिफिन जो पहले भी ये समझते थे कि खास साहब अपनी नाकामियों का, खास साहब की नाकामियों के जिम्मेदार खास साहब नहीं है, बल्कि उनको लाने वाले हैं। और खास साहब जो कुछ कर रहे हैं वो उनका इरादा शायद ये कि खुद तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। और अब अगले इलेक्शन को या अगले इलेक्शन के लिए अपनी नाकामियों को जस्टिफाई करने के लिए वो किसी सियासी शहादत की तलाश में है। तो ये परसेप्शन एक बन रहा था कि ये जो टकराव की कैफियत है ये शायद खास साहब सियासी शहादत के लिए कर रहे हैं, ताकि वो आने वाले इलेक्शन के लिए अपना बयानिया बिल्ड कर सके। इसके अलावा वो इंटरनेशनल तौर पर लॉबिंग करने की कोशिश भी करते पाए गए। तो दौरा सऊदी अरब के दौरान उन्होंने सऊदी अरब और अमेरिकी हुकाम से भी मुलाकातें की है। तो कहने वाले ये कहते हैं कि खान साहब को ज्यादा पजीराई नहीं मिली। आसान अल्फाज में अगर ये समझा जाए कि उन्हें ना हो गई है और उन्हें पुरानी तनख्वाह पर ही गुजारा करना पड़ेगा और होगा वही जो तय हो चुका था, तो हुआ भी वही। उनकी वापसी के से पहले जो बातें हो रही थी वो उन्होंने वापस आकर बिल्कुल उसको साबित कर दिया, इंडोर्स कर दिया। एस्टेब्लिशमेंट ने इस पूरे अरसे के दौरान अपना रवैया बड़ी हद तक मोहतात रखा है। इदारे की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं की गई जिससे प्राइम मिनिस्टर की या उनके ऑफिस की कोई इंसल्ट होती या कोई ऐसा पैगाम जाता मुल्क की बड़ी सियासी जमातों को या किसी और को कि बहुत बड़ी तफरीक आ गई है। लगता यूं कि खान साहब ने जानबूझकर इस मसले पर इख्तिलाफ राय का तासुर दिया, जिसने पूरे मुल्क को कई रोज तक बहरान में मुब्तला और फौज जैसे इदारे को गली मोहल्लों में न सिर्फ डिस्कस कराया बल्कि उस पर क्या सरैयां कराई। सिविल मिलिट्री तल्लुकात में खराबी की एक फिजा पैदा की गई। अब असद उमर ये फरमा रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने सब कुछ जानते बूझते हुए और समझते हुए किया, यानी हमारी जान पर बनाई और आपकी अदा ठहरी। इख्तिलाफ राय का तासुर देने का मकसद क्या था और इससे क्या मकासद हासिल किए गए कि किसी तीसरे फरीक को दरमियान में आना पड़ा और किसी तीसरे को समझाना बुझाना पड़ा। अब जो मामला दो लोग बैठकर आपस में हल नहीं कर सके और खान साहब के वफूद जाकर हल नहीं करा सके
اور بہت سے وفود راستے میں سے واپس کرا دیے گئے کہ زیادہ بات نہیں ہوگی، وہ محض اختلاف رائے نہیں ہو سکتا۔ تو خان صاحب نے خود کو طاقت کے انجیکشن لگانے کی کوشش کی تھی تاکہ وہ خود مختار نظر آ سکے، دنیا کو بتا سکے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہیں، طاقتور ہے، اور پھر سعودی عرب کو بھی اسی لیے دعوت دینا پڑی کہ ان سے معاملات حل کرنے کی شاید ریکویسٹ کی گئی تھی۔ اب خان صاحب نے جو کچھ کیا وہ تو ہو چکا، تیر کمان سے نکل چکا، اب وہ رزلٹ بھی اس کا سمجھ میں آ گیا کہ کیا ہونا تھا، جہاں سے جو فیصلہ ہونا تھا اسی پہ عمل ہوا۔ لیکن اس اقدام کے اثرات کتنے مثبت ہیں یا کتنے منفی، اس کا فیصلہ آنے والا وقت کرے گا۔ کل تک جو لوگ یہ دعوے کر رہے تھے کہ خان صاحب 5 سال پورے کریں گے اور اگلے 5 سال بھی حکومت کریں گے اور یہ حکومت بڑی مضبوط ہے، اور باقی جو اپوزیشن ہے اس کی تو ایسی تیسی پھر گئی ہے، سب بھاگ گئے ہیں، کوئی پیسے لے کے بھاگ گیا، کوئی پیسے دینے کو تیار ہے، اور پھر کئی لوگ اس پر مقدمے بھی ہارے، تو اب انہیں یہ لگتا ہے کہ حکومت کو ڈی ریل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یعنی حکومت گئی، حکومت کے جو حالات ہیں وہ مارشاء اللہ کی طرف جا رہے ہیں، حکومت کے نہیں، جو سیاسی حالات ہیں کہ مارشاء اللہ کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ اپوزیشن ایکٹیو ہے، اپوزیشن نے الیکشن کا مطالبہ کر رہی ہے، تو اب انہیں یہ فکر لاحق ہو گئی ہے کہ کتے ساڈا بھی نمبر نہ لگ جائے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اتنی فکر حکومت کو نہیں، خان صاحب کو اتنی پریشانی نہیں ہے بظاہر، وہ تو بڑے کانفیڈنٹ ہیں اور بڑے بڑے فیصلے کر رہے ہیں، ابھی انہوں نے ایک بڑا فیصلہ کیا، تو اتنی فکر حکومت کو نظر نہیں آتی جتنی ان کو سپورٹ کرنے والوں کو ہے۔ اب خان صاحب کے حمایتی بھی مارشاء اللہ کی باتیں کر رہے ہیں کہ کوئی تیسرا نہ آ جائے، تو یہ جمہوری طاقتوں کو ڈرانے کا ایک بڑا پرانا فارمولہ ہے کہ جمہوری طاقتیں کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے، یعنی احتجاج نہ کرے، مظاہرے نہ کرے، حکومت کو کوئی ایسا ٹف ٹائم نہ دے کہ کوئی تیسرا نہ آ جائے۔ تو یہ 3 سال تک سمجھ نہیں آئی تھی کہ کوئی تیسرا نہیں آ سکتا، 3 سال تک تو بڑے خوش تھے کہ تیسرا ساتھی ہے۔ تو جب سے سول ملٹری تعلقات میں دراڑ آئی ہے تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ حکومت کی حمایت میں، بلکہ ان کی حمایتیوں میں کمی آ گئی۔ حکومت کی حمایت کا مجھے نہیں پتا، لیکن جو لوگ میڈیا میں بیٹھ کے ان کو بہت ایڈوکیٹ کرتے تھے یا کرتے ہیں، اب بھی کرتے ہیں، تھوڑا بہت تو کرتے ہی ہیں، لیکن انہیں دال میں اچانک کالا نظر آنا شروع ہو گیا، حالانکہ یہ کالا کہیں اور تھا۔ تو وہ لوگ جو ساری کوششوں کی، یعنی ساری اپوزیشن کی مخالفت کر چکے ہیں، خان صاحب کا جو بھی مخالف تھا، جس نے ذرا سی بات کی، تنقید کی، یا ان کے خلاف الیکشن لڑا، یا ان کی مخالف جماعتیں، سب کی بینڈ بجا چکے ہیں۔ اب انہیں بھی پریشانی لاحق ہوگی کہ اگر کہانی پلٹ گئی تو پھر وہ کدھر جائیں گے، کس کو سپورٹ کریں گے۔ اب میرا گمان یہ ہے کہ یہ جو آج کل شہباز شریف، حمزہ شہباز کی تعریفیں ہو رہی ہے نا، اگر وہ تھوڑی سی لفٹ کرا دے تو بہت سے لوگ بھاگ کر ان کی گاڑی پر فوراً چڑھ جائیں۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی۔ بریک کے بعد حاضر خدمت ہے۔ بہت معروف تو نہیں لیکن بہرحال نون ایکٹرس ہیں وینا ملک، جو کسی زمانے میں فلم میں، ٹیلی ویژن میں بہت امپورٹنٹ کردار ادا کرتی رہی، لیکن ان کو جو شہرت ملی وہ بھارت میں جا کے ملی جب انہوں نے ایک ریئلٹی شو کیا بگ باس۔ اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ کچھ فلمیں کی اور پھر اپنے متنازع کریکٹر اور بیانات کی وجہ سے، اور پھر ایک ان کا فوٹو سیشن بڑا پاپولر ہوا تھا، جس میں اپنے جسم کے اوپر کچھ نام کندہ کیے ہوئے تھے، جو کہ ہمارے یہاں بڑا سینسیٹیو سمجھا جاتا ہے۔ اس سے ان کو شہرت ملی، تو وہ نون ایکٹرس ہیں، نون ایک سیلیبریٹی ہیں، سیلیبریٹی کہہ لیں، سیلیبریٹی ویسے پاکستان میں ایک ہی ہے، وہ خان صاحب ہے۔ خان صاحب کے علاوہ نہ کوئی سیلیبریٹی ہے، نہ وہ کسی کو سمجھتے ہیں، نہ کسی اور کو قوم سیلیبریٹی سمجھتی ہے، باقی جو ہتھے چڑھے ہم اس کو اڑا کے رکھ دیتے ہیں۔ شعیب اختر کی مثال ہمارے سامنے ہے، وہ بھی پچھلے 2-3-4 روز پہلے ایک ٹیلی ویژن اینکر اور ایک سپورٹس جو سرکاری ٹی وی ہے اس کے میزبان نے انہیں شٹ اپ کال دی، تو سیلیبریٹی کے ساتھ ہمارے یہاں یہی کچھ ہوتا ہے۔ وینا ملک نے وہ ان کی جو پاپولرٹی کی اس وقت شہرت ہے وہ یہ ہے کہ وہ حکومت کے مخالفین کے لتے لیتی ہیں اور بڑے بڑے سیاستدانوں کے اوپر بڑے بڑے خوفناک قسم کے تبصرے اور تجزیے کرتی ہیں، جس سے ان کی فین فالوئنگ ہے، جو ان کے فینز ہیں، ان کی ایک جو ذہن سازی ہے وہ ہوتی ہے۔ تو انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے وسیم بدامی، جو کہ مشہور ہے معصومانہ سوالات کے حوالے سے، تو دیکھتے ہیں کہ
یہ کیا ہے اور انہوں نے کیا کہا اور اس کے بعد یہ سارا ایک دم آؤٹ برسٹ کیسے ہوا؟ یہ جو آپ لکھتی ہے ٹویٹر پہ سارا کچھ، یہ آپ کی سوچ ہوتی ہے؟ ہاں یہ سوچ میری ہو سکتی ہے بٹ یہ ضروری نہیں الفاظ بھی میرے ہوں. یہ الفاظ یہ کون لکھتا کون ہے؟ Keep guessing. یہ کوئی اور آ رہا ہے لکھنے کے لیے. الفاظ کون لکھ رہے ہیں؟ ایکچولی مجھے اردو اتنے اچھے سے لکھنے نہیں آتی تھی ٹویٹر. تو کوئی آدمی ہے جس کو آپ بتا دیتی ہیں کہ ہیلپ کی. ہاں آپ کسی آدمی کو بتا رہی ہیں کہ میرا مافل ضمیر یہ لکھ دو، پھر وہ لکھ رہا ہے. ایکچولی میں اپنے ٹیمز کو اکثر بتا دیتی ہوتی ہوں کہ جو لوگ سوچتے کوئی ہیں، سیاسی شخصیت ہے لکھ رہا ہے. میں لوگوں کو، میں اپنی ٹیم کو یہ بتا دی ہوں کہ جو لوگ سوچتے ہیں، جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ لکھ دو. تو بیسیکلی یہ ہماری آر یو شیور کہ تھاٹ ساری آپ کی ہوتی ہیں؟ میں یہ سمجھ یا کچھ ٹویٹس آپ کے ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے نہ آپ کی تھاٹ ہے نہ آپ کے الفاظ ہیں، کسی اور نہیں کر دیا بس؟ یہ جو میرے تھاٹس ہیں یہ میں ایکچولی پبلک سے لیتی ہوں. I just go through what people thinking, what they're talking about. I just pick it from them. آپ نے کہا عظمت سعید شیخ صاحب کو حدیبیہ کی انکوائری کرنی چاہیے. اب بھی میں نے 2 ایلینز کے نام تھوڑی لیا، آپ کی ٹویٹ سے جملہ اٹھایا میں نے. جی عظمت سعید شیخ صاحب کون؟ عظمت سعید شیخ کیا ہے حدیبیہ انکوائری جو کہ آپ کہہ رہی ہیں ان کو کرنی چاہیے؟ آپ نے ٹویٹ کیا. یہ کب کی بات ہے؟ آپ کہیں گے تو ایگزیکٹ تاریخ بتا دوں گا ابھی میں. تو کہا ہے تو ٹھیک ہے، کہا ہوگا. اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ I stand by my words or no؟ یہ تو آپ کی چوائس ہے. نہیں عظمت سعید شیخ صاحب کون ہے؟ آپ نہیں جانتے؟ میں نہیں جانتا. اچھا آپ سے جاننا چاہتا ہوں. ٹویٹ آپ نے کیا نا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، ورنہ لوگ سمجھیں گے کہ ٹویٹ ہی کوئی اور کر رہا ہے، سوچ بھی کوئی اور رہا ہے. وینا نے اپنا اکاؤنٹ آؤٹ سورس کر دیا ہے، اپنی خدمات پیش کر دی. یہ لو میرا ٹویٹر اکاؤنٹ پہ جاؤ. کس کو پیش کر دیا؟ کسی کو بھی، مجھے کیا معلوم. ایسا نہیں ہے. آئی ڈونٹ نو آپ کس کانٹیکس میں بات کریں. کون سا والا ٹویٹ ہے؟ 100 days ago؟ نہیں 100 days ago نہیں، many days. عظمت اگر دکھا سکیں دکھا بھی دیں. عظمت سعید براڈ شیٹ کیس کی انکوائری کرے گا، نانی کی چیخیں. عظمت سعید حدیبیہ کیس کی بھی انکوائری کرے گا، نانی کی مزید چیخیں. یس یہ تو اس کا مطلب سمجھا کیا؟ مطلب نانی چیخ رہی ہیں. ایکچولی ایک نیوز آئی تھی کہ جس میں اس کیس کی انکوائری عظمت سعید شیخ صاحب کی ایک نیوز آئی تھی اور اس کے اوپر بہت زیادہ شور مچا تھا. سو میں نے اسی کو ایز اٹ از لکھ دیا. آپ کے خیال میں عظمت سعید شیخ صاحب کو اس کیس کی انکوائری کرنی چاہیے؟ ایکچولی یہ نیوز آئی تھی اور میں نے اسی طرح کی خبر آئی تھی اور میں نے اس کو ایز اٹ از کیا خبر آئی تھی؟ جو آپ نے ٹائٹل بتایا یہی نیوز آئی تھی پیپر میں. سو میں نے اس کو اٹھا کے ٹویٹ کر دیا. صرف جو چیخیں تھی وہ ایڈ کر دی. نانی کی چیخیں آپ نے ایڈ کر دی. اچھا پرویز بھائی کا ایک بیان تھا. یار دس شو از اباؤٹ مائی ٹویٹر. یو آر آل اباؤٹ ٹویٹر. یو یور سیلف سیڈ ان یور انٹروڈکشن یار. ٹویٹر کا آخری سوال، ٹویٹر کا آخری سوال قسم سے، ٹویٹر کا آخری سوال. سر کیا ہو گیا؟ پرویز بھائی کے بیان کے بارے میں آپ نے کہا کہ آپ کا کیا اوپینین ہے پرویز بھائی کے بیان کے حوالے سے؟ آپ نے پرویز بھائی کے ایک بیان کے حوالے سے بھی ٹویٹ کیا، تو آپ کا اس میں اوپینین کیا ہے؟ پرویز بھائی صاحب نے ٹھیک کہا یا غلط کہا آپ کے خیال میں؟ انہوں نے صحیح کہا تھا. میں تو آپ کا اوپینین پوچھ رہا ہوں یار. It was ridiculous what he said. And what do you think in contrast to what he said? جو میں نے لکھ دیا بالکل ٹھیک کہا میں نے. کہ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ ہی لکھ رہی ہیں نا؟ پڑھ دوں؟ آپ پڑھ دیتے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ سب پڑھے جائیں گے. پاکستان میں پچھلے کچھ عرصے سے جو مصنوعی بیانیے کی جنگ لڑ رہے ہیں، جھوٹ اور پروپیگنڈے سے عوام کی ذہن سازی کر رہے ہیں، وہ لگتا ہے کہ یہ پروجیکٹ بھی اب ناکامی سے دوچار ہو گیا. بہت سے لوگ اسے 5th جنریشن وار کے نام سے بلاتے ہیں. تو آہستہ آہستہ بہت سے لوگ اب بے نقاب ہو رہے ہیں یا وہ خود کو بڑی معصومیت سے بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ خود تو کچھ نہیں کرتے تھے بلکہ استعمال ہو رہے ہیں. اب سوال یہ نہیں کہ انہیں استعمال کون کر رہا ہے، سوال تو یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے انہیں استعمال کیا جا رہا تھا کیا وہ مقصد پورا نہیں ہوا، اس لیے اب ان کی ضرورت نہیں رہی. تو اب قوم کو بتایا جا رہا ہے کہ نہ انہیں اردو بھی نہیں آتی، وہ تو ٹویٹر پہ خود لکھ بھی نہیں سکتے، کوئی لکھتا ہے کوئی بھیجتا ہے، واٹس ایپ پہ میسج آتا ہے وہ پھر آگے چلا دیتے ہیں. اب پتہ نہیں اس کی پیمنٹ ہوتی ہے یا ان کا اپنا کوئی تھاٹ ہے، بقول ان کے تھاٹ اپنا ہے لیکن کچھ اور لوگ لکھتے ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ جو ایک بیانیہ بلڈ کیا گیا پچھلے کئی مہینوں سے یا 3-4 سال سے، وہ بیانیہ اب اپنی موت آپ بھر رہا ہے. اب وینا ملک جو اچھی خاصی نامور خاتون اداکارہ ہے، وہ بھی یہ مان رہی ہیں کہ ان کا اکاؤنٹ سیاستدانوں اور بڑی سیاسی جماعتوں کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. اب جس خاتون کو اردو بھی لکھنا نہیں آتی، اس کے اکاؤنٹ سے پچھلے کئی مہینوں سے سیاستدانوں کو نہ صرف بدنام کیا جا رہا ہے بلکہ بہت ہی خوفناک قسم کی
گالیاں لکھی جا رہی ہیں, بہت برے برے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں جو شاید ہم بتا بھی نہیں سکتے. اب لوگ جو ٹویٹر سے ناواقف ہیں وہ شاید اتنا اس سے افیکٹ نہیں ہوتے, لیکن جتنے لوگ شوبز سے ریلیٹڈ ہیں یا جن کا نام اور جن کا فیم ہوتا ہے, ان لوگوں کو بہت سے لوگ فالو کرتے ہیں سوشل میڈیا پر. تو اب وہ لوگ کس طرح, اب ان کے بارے میں کیا کہا جائے, میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ کرائے پر دستیاب ہے, لیکن یہی 5th جنریشن وار ہے جس میں سامنے کوئی اور ہوتا ہے, پیچھے کوئی اور ہوتا ہے, تو اسی طرح جنگ لڑی جاتی ہے. اب جن کا نام, جن کی تصویر, جن کا فیم استعمال کر کے ذہن سازی کی جاتی ہے, اور وہ بھی منفی ٹویٹ, مطلب ایسے ٹویٹ جن سے کوئی کسی کا بھلا نہیں ہونا, مدعا کسی اور کا, مقصد کسی اور کا پورا کیا جاتا ہے. ٹویٹر پر ایسے درجنوں لوگ موجود ہیں, درجنوں تصاویر موجود ہیں. کوئی عمر شریف کے نام سے ٹویٹ کر رہا ہے, کوئی انور مقصود سے نام سے ٹویٹ کر رہا ہے. اب وہ شخصیات جو پہلے تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے ٹویٹ سے کوئی کسی کو فرق نہیں پڑتا. اب انور مقصود صاحب کے, عمر شریف کے ٹویٹ نا فنی ہوتے ہیں, لیکن وینا کا ٹویٹ جو ہے وہ تو پورا ایک, مطلب سمجھ لے کہ پوری پی ٹی آئی فالو کرتی ہے کہ ہاں وینا نے یہ کہہ دیا, اور وینا ایک سیلیبریٹی ہے, اور وہ بھی زیادہ وہ ٹارگٹ کرتی رہی ہے مریم نواز کو. تو یہ ایک بہت بڑے اسکیم کا خلاصہ ہوا ہے. یہ ہے وہ 5th جنریشن وار, اور اس کلپ کو دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ خود بھی اندازہ کریں کہ جس کو یہ نہیں پتا جسٹس عظمت سعید شیخ کون ہے, لیکن وہ اس کے فیصلے پہ تبصرہ ضرور کرتا ہے, اور وہ تبصرہ بھی انہوں نے کرنا ہے جن کے خلاف وہ چل رہے ہیں. تو یہ ساری صورتحال اب مجھے لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ کہتے ہیں نا تیار ہو رہے ہیں لوگ کہ نہیں اب وقت چینج ہو رہا ہے, تو اب انہوں نے کہا نہیں کھل کے سامنے آ جائے. پچھلے 2-3 روز سے, بلکہ 2-3 ہفتوں سے چل رہی ہے وہ. میں نے تو خیر اس پہ تبصرہ نہیں کیا, کیونکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ خاص صاحب کی فیملی کے میٹر کو نہ چھڑا. یہ میرا اپنا ذاتی موقف ہے کہ جو فیملیز ہیں جو سیاست میں نہیں ہے ان کو نہیں بیچ میں انوالو کرنا چاہیے, لیکن ان کے حوالے سے بھی بہت سے لوگ آڈیو چلا رہے ہیں, تو لوگ کہہ رہے ہیں یہ بھی دانستہ طور پہ اس کو ان کیا گیا ہے. تو ہمارے جو بھی چیز میڈیا میں آ جاتی ہے اس کے بارے میں ایک پرسیپشن تو موجود ہوتا ہے کہ اس کے آنے پہ یا اس کے آنے کی ٹائمنگ کے حوالے سے وہ کیا ہے اور اس کے پیچھے مقصد کیا ہے. تو لوگ ذرا آسانی سے پہلے نہیں سمجھتے تھے, لیکن اب لوگ سمجھ گئے. اگر وینا آ کے کہہ رہی جی کہ ضروری نہیں کہ ٹویٹ میرے ہوں, بس کہیں سے آ جاتے ہیں, کوئی لکھ دیتا ہے اور وہ مجھے نہیں پتا کون ہوتا ہے, تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس طرح کا کام ہزاروں لوگ بیٹھ کے کر رہے ہیں. اور جب ہزاروں لوگوں کے لوگ بیانات یا ٹویٹس پڑھتے ہیں تو پھر ان کے ذہنوں پہ کیا اثر ہوتا ہے. پھر تو ایک بندہ کہے گا نواز شریف مافیا ہے, تو پھر آدھی قوم یا پوری قوم تو ایمان لے آئے گی. تو پچھلے 2-3 سال سے یہی کوشش کی جا رہی کہ جو سابقہ حکمران ہے, سابقہ حکومتیں, انہیں کرپٹ ثابت کر دیں, بے ایمان ثابت کر دیں, ملک دشمن ثابت کر دیں. تو اب مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی کوشش جو ہے وہ دم توڑتی جا رہی ہے. اور اب تو حکومت نے بھی کہہ دیا ہے کہ ملک میں مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے. وزارت خزانہ نے ملک میں مزید مہنگائی سے لوگوں کو خبردار کیا. ویسے لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں سستا کچھ نہیں ہونے والا. وزارت خزانہ نے رواں مالی سال کے پہلے 3 ماہ کی آؤٹ لک رپورٹ جاری کی ہے, جس میں یہ کہا گیا کہ ڈالر کے ریٹ اور موسمیاتی عوامل کے باعث مہنگائی بڑھ رہی ہے. ابھی تو یہ کہہ رہے تھے کہ پوری دنیا میں مہنگائی ہے اس لیے ہمارے یہاں مہنگائی بڑھ رہی ہے. اب موقف یہ ہے کہ ڈالر چونکہ مہنگا ہو رہا ہے تو اس لیے مہنگائی بڑھ رہی ہے. سپٹمبر میں مہنگائی کی شرح 8.98% بقول حکومت, یعنی تقریباً اراؤنڈ 9%, جبکہ غیر سرکاری داد و شمار تو اس سے کہیں زیادہ بتاتے ہیں. تو وزارت خزانہ کا یہ کہنا ہے کہ حکومت نے عالمی مارکیٹ میں مہنگائی کا دباؤ عوام کو منتقل نہیں کیا. یعنی باہر مہنگائی ہے, ساڑھے بڑا سستا ہے, اب یہ سستا ہے, پتہ نہیں اس سے سستا کیا ہوگا. اس سے سستی تو خاموشی ہو سکتی ہے. عالمی مارکیٹ کے جھٹکے اگر مزید نہ لگے تو سالانہ مہنگائی کم ہو سکتی ہے. تو یہ ہے لیم ایکسکیوز کہ اگر ادھر کو سستا ہوا تو ہمارے یہاں بھی ہو جائے گا. تو وزارت خزانہ یہ کہتی ہے کہ رواں مالی سال کی پہلی سمائی میں مالیاتی خسارہ 11% بڑھ کر 462 ارب روپے ہو گیا ہے. تو جن چیزوں کا حکومت خود اعتراف کر رہی ہے وہ یہ آپ کے سامنے ہے. اور ابھی ایک اور خبر آپ کو بتاتا ہوں. وزیر اعظم عمران خان نے ایک اقتصادی رابطہ کمیٹی کی تشکیل 9 کر دی. اب شوکت ان کی جگہ عمر ایوب خان
ICC کے یعنی اقتصادی رابطہ کمیٹی کے چیئرمین ہوں گے. اب چونکہ شوکت ترین کا وفاقی وزیر کا سٹیٹس نہیں رہا, انہیں سینٹ کا الیکشن لڑا کے سینیٹر بھی نہیں بنایا گیا, تو اب ان کی جو سٹیٹس بنتی ہے وہ ایڈوائزر کی ہے. تو فی الحال جو اقتصادی رابطہ کمیٹی ہوتی ہے اس میں اگر کوئی منسٹر ہوگا تو وہ اس کو ہیڈ کرے گا, تو اس کی تشکیل 9 کر دی گئی ہے, ذرا بدل دیا گیا ہے. کوئی 4 دن شوکت عزیز صاحب چھٹی کریں, ویسے تو شوکت عزیز ہی ہوں گے, لیکن جو فیس آگے ہوگا وہ عمر ایوب ہوں گے, وہ ECC کے چیئرمین کی کو دیکھیں گے, بیٹھیں گے. یہ 12 لوگوں پہ مشتمل ہوتی ہے, جس میں مواصلات, توانائی کے وزراء, وزیر صنعت, پیداوار, داخلہ, قانون و انصاف, میری ٹائم افیئرز, وزارت غذائی تحفظ, منصوبہ بندی, نجکاری, ریلوے اور آبی وسائل کے وزراء شامل ہوتے ہیں. تو یہ سب مل کے جو آپ کی اور ہماری قسمت کے فیصلے کرتے ہیں اقتصادی رابطہ کمیٹی کے لوگ, ان میں یہ ہیرے ہیں 12, اور ان 12 ہیروں کے جو وہ کہتے ہیں سپر ڈائمنڈ, وہ ہیں عمر ایوب خان. اور وہ وجہ یہ ہے کہ شوکت عزیز کے پاس اب منسٹر کا سٹیٹس نہیں رہا, اور جب وہ دوبارہ وزیر بنیں گے, جب ان کو الیکٹ کیا جائے گا سینیٹر یا وہ ممبر قومی اسمبلی بنیں گے, تو وہی منسٹر بن سکتے ہیں وزیر. تو ان کا جو 6 مہینے کا نوٹیفیکیشن تھا وہ ختم ہو گیا, تو اب وہ مشیر کے طور پہ کام کر رہے ہیں. تو لیکن ایک اچھی بات جو ہوئی ہے وہ ہو رہی ہے, وہ مہربانی ہے سعودی عرب کی, اس لڑائی میں وہ کہتے ہیں کبے نو لت پی تو کب نکل گیا. تو اس لڑائی میں جو بھی بڑا بحران تھا, اس میں ہمیں کوئی 4-4.5 ارب روپے کا جو پیکج سعودی عرب سے ملا ہے, اس نے کم از کم ڈالر کو تھوڑا سا پش بیک کیا ہے, اور ڈالر تھوڑا سا نیچے آنا شروع ہوا ہے. 2 روز میں ڈالر 3 روپے 1-2 پیسے سستا ہوا ہے, اور دوسرے روز آج بھی 52 پیسے سستا ہوا. کل تو ڈراسٹکلی چینج ہوا تھا. تو اب رجحان جاری ہے, انٹر بینک میں ڈالر 172 روپے 26 پیسے کا ہو گیا ہے, اور اب جو چوتھے روز ہے یہ کاروباری ہفتے کا, تو مزید یہ گر رہا ہے. اب گزشتہ روز روپے کی قدر میں تھوڑا سا اپلفٹ ہوا تھا. کل 2 روپے 49 پیسے جو ہے وہ ڈالر گرا تھا, اور 172 روپے 78 پیسے پہ گیا تھا. تو یہ تقریباً 3 روپے کمی آئی ہے, یعنی ڈالر کی میں اراؤنڈ 2% کمی آئی. تو یہ ایک اچھی بات ہے, اس میں ڈالر کی قیمت گر رہی ہے, کیونکہ ڈالر آگے بینک میں موجود ہے. تو اب ڈالر جنہوں نے جمع کیے ہوئے تھے انہوں نے بیچنے بھی تھے نا, اب وہ جو جنہوں نے کما چکے وہ کما چکے, جو انہوں نے بیچنے تھے وہ بیچ چکے. اب وہ جنہوں نے خریدے تھے نا کہ ڈالر 200 روپے سے جائے گا, اب ان کی باری آئی ہے. ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ کس طرح کی گیم ہے, یہ کیا ہوتا ہے, یہ کیا دھندا ہے پر گندا ہے. لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی کہ اچانک یہ تو کوئی دائیں بائیں کچھ بھی نہیں تھا, اب ایک دم ہی ڈالر اوپر گیا اور سب نے کہا 200 روپے میں جا رہا ہے. تو جنہوں نے سوچا کہ چلو 200 پہ نہ جائے, 175 180 پہ جائے گا تو 5 روپے ڈالر پہ کمائیں گے نا, اب ان کو نقصان ہونا شروع ہو گیا, اور ڈالر جو ہے وہ اگلے 2-4 روز میں یہ اور نیچے آئے گا. یہ اراؤنڈ 168-7 کے آس پاس اس نے آنا ہے, جو کہ ماہرین کہہ رہے ہیں, I'm not sure, لیکن کہہ رہے ہیں کہ اس کے قریب آئے گا. تو یہ ڈالر کی صورتحال, یہ ایک اچھی خبر ہے, یہ بری خبر ہے. اس کا فائدہ عوام کو تو نہیں پہنچتا, کیونکہ ڈالر جب بڑھتا ہے تو ہر جگہ مہنگائی ہوتی ہے, ہر جگہ ریٹ بڑھ جاتے ہیں. اب ملک میں جو مہنگائی کی لہر ہے وہ بڑی دلچسپ ہے. میں اکانومسٹ نہیں ہوں اور بزنس رپورٹنگ نہیں کرتا, لیکن جو لوگ کرتے ہیں اگر آپ ان کو پڑھیں سنیں تو بڑی دلچسپ بات ہے کہ ملک میں جو مہنگائی کی ایک بڑی وجہ, یہ جو ہم نے امپورٹ بند کر دی تھی نا, یہ اس کے اثرات ہیں جو آج ہمارے سامنے آ رہے ہیں. جس زمانے میں ہم نے یہ کہا تھا نا ڈالر ہم نے ایک جگہ روکا تو پھر جی اس کی بڑا نقصان ہوا, اور ہماری جو ایکسپورٹ بند ہو گئی, اور ہمارے ساتھ دنیا کے ساتھ ہم کمپٹیشن نہیں کر سکے. یہ مصنوعی طور پہ روک دیا گیا تھا, تو آپ نے تو حقیقی طور پہ بند کی نا, تو اس کا نتیجہ آج دیکھ لیں کہ وہ جو جہاز باہر سے آتے تھے نا, جس کا کرایہ $2,000 تھا, وہ $10,000 پہ پہنچ گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی کسر نہ کٹیے, 3 سال تسی بند بین رکھے, اب ساڑھی باری ہے, تو لیں بھگتے باپ. مسئلہ کنفیوژن کا نہیں ہے, مسئلہ قابلیت کا ہے. بدقسمتی سے عام عہدوں پر وہ لوگ براجمان ہیں جو ان عہدوں کے معیار پر پورا نہیں اترتے, جن کو مسائل کا ادراک نہیں ہے, نہ ہی مسائل کے حل کا کوئی انہیں علم ہے, اور ویژن بھی کوئی نہیں ہے. اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہے زبان, جس میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے, کوئی ثانی نہیں ہے. باتوں میں ان سے کوئی نہیں جیت سکتا, اور جھوٹ میں تو اگر جھوٹ کی ریس ہو
تو ماشاءاللہ نمبر 1 نمبر 2 پوزیشن تو ان کی ہوگی. نمبر 1 نہیں ہوگی, نمبر 2 پر کس کو, نمبر 2 ہوگے تو نمبر 1 کون ہوگا, تو نمبر 1 دے دیتے ہیں. شرمندگی نام کی بھی کوئی چیز نہیں ہے, وہ پھٹکی بھی نہیں قریب سے کہ کسی بات پہ شرمندہ ہی ہو جائیں. نااہلی اور نالائکی کو کنفیوژن کی آڑ میں نہیں دبایا جا سکتا. بڑے بڑے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں, اور بڑے بڑے جو لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں بہت کام کیے ان کے بارے میں عموماً رائے ہوتی ہے, وہ کنفیوز پائے جاتے ہیں. لیکن یہ معاملہ کنفیوژن کا نہیں ہے, یہ معاملہ ہے ایبلٹی کا, کیپیبلٹی کا. جس مسئلے کو آپ کو پہلے تو مسئلہ ہی سمجھ میں نہیں آتا کہ ایکچولی مسئلہ ہے کیا. اب ایک بہت بڑا مسئلہ جو پاکستان نے امپورٹ پہ پابندی لگائی, اس کا نقصان آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کے اندر مہنگائی کہاں کی کہاں پہنچ گئی ہے. اب لوگ ان کو اندازہ تو ہے نہیں کہ یہ امپورٹ بند کرنے سے ہونا کیا تھا. آپ نے ٹریڈ ڈیفیسٹ کم کر لیا تو آج پھر ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھ گیا, ادھر ہی آ کھڑا ہوا. اگر یہ کام 3 سال پہلے ہی اگر آپ کر لیتے اور اسی وقت ٹریڈ کے اوپر ذرا ایک بیلنس پالیسی رکھتے کہ تھوڑی سی امپورٹ کھول کے رکھتے اور ٹیکسز بھی رکھتے, تو مہنگائی اتنی نہیں بڑھتی. کمپٹیشن رہتا ہے جب باہر سے چیزیں آتی ہے. اب پاکستان کے اندر جب امپورٹ بند ہو گئی, باہر سے مال لانا بند ہو گیا, تو 2 کی چیز 4 کی ہوگی, 4 کی 8 کی ہوگی. اور آج 3 سال بعد حال یہ ہے کہ وہ جو فریٹ ہے, کرائے ہے, وہ بڑھ کے کہیں پہنچ گئے. اب خوردنی تیل اگر آپ دنیا سے منگا رہے ہیں مہنگا, تو گھی سستا کیسے ہوگا؟ اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں جی دنیا میں مہنگائی ہو گئی, تو پھر آپ, میں کیا بولوں, اس میں عقل مندی تو ہے کوئی نہیں. تو بہت سی چیزیں ایسی جو حکومت کر سکتی تھی وہ نہیں کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسائل کو سمجھتے ہی نہیں ہے. یہ حقیقت ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ پہلے مسائل پیدا کرتے ہیں, پھر خود حل کرنے چل پڑتے. وہ کہتے ہیں نا خامیاں اور برائیاں نکالنا بڑا آسان ہوتا ہے کہ یہ غلط یہ غلط یہ غلط, لیکن اصل کام یہ ہوتا ہے کہ آپ خامیوں اور خرابیوں کو کیا صحیح کر سکتے ہیں. تو یہ کام نواز شریف کے دور میں پی ٹی آئی والوں نے بڑا کیا, یہ غلط وہ غلط وہ غلط, اور جب اپنی باری آئی تو گروہ پہ اب صبح شام جو ہے وہ بدحواس ہوئے پھر رہے ہیں.